नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 22वां सिपारा जुज़ 22 सूरह अहज़ाब की आयत 31 से शुरू कर रहे हैं। पिछली आयत में आयत 32 में या निसा अन्नबी कहकर उम्महातुल मोमिनीन से खिताब था कि तुम में से जो किसी शरीफ फहिश का इर्तिकाब करेगी तो उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। और कहा गया था वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। और अब कहा जा रहा आयत जो 31 जहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगी और नेक अमल करेगी, वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, अजरहा मर्रतैन एक तो है कि हम उसे दोहरा अजर देंगे और उनके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया कर रखा है। अब ये उम्महातुल मोमिनीन से खिताब करके असल में उनका जो मकाम और जो दर्जा और मर्तबा है उसका इजहार हो रहा है, और जितना उनका दर्जा और मर्तबा है उसी लिहाज से फिर उनकी जिम्मेदारी भी भारी है। वो जो सारी मोमिनात के लिए रहनुमा हैं, उस वक्त भी सबके लिए रोल मॉडल थी, आज हमारे लिए भी। उनका अमल सिर्फ फिर अपना अमल नहीं रहता, इतने लोगों के लिए नमूना है, इसलिए दोहरी सज़ा और दोहरी जज़ा की खबर दी गई। उम्महातुल मोमिनीन अल्लाह की चुनी हुई बंदियां थी, उनसे किसी गलती का किसी बुराई का कोई अंदेशा नहीं था जिसके लिए यहाँ तंबी हो रही हो, बल्कि ये तंबी बिल्कुल वैसी है जैसे पीछे सूरह अनाम में हमने देखा था। इतने सारे बरगज़ीदा अंबिया कराम के बारे में था कि उनके सबके नाम लिए गए थे और फिर कहा गया था अगर वो शिर्क करते तो उनका सब किया कराया ज़ाय हो जाता। अब ये तंबी असल में तो उनके लिए हो रही है, लेकिन अहले ईमान में से हर शख्स को अल्लाह के हर एक बंदे हर एक बंदी को फिक्र देती है कि बहुत नेकियां भी करने वाले हों तब भी किस कदर मुहतात रहने की ज़रूरत है। कभी कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ी गलती जिसे उसने कोई बड़ी बात नहीं समझा, कभी होता है ना कि कोई गलती भी हो जाए, इंसान अपनी गलतियां तो जैसे अपनी आँख का पहाड़ नज़र नहीं आता हम कहते हैं, तो उस तरह हो सकता वो तो उसे इतनी अहमियत ना दे लेकिन उसकी वजह से सारी नेकियां ज़ाय हो जाए, इसीलिए वो दुआ भी करते ही रहना चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वाली दुआ याद होगी जो सूरह आल इमरान के शुरू में हमने देखी थी। दूसरी आयत देख लेते हैं, आयत 32 में या निसा अन्नबी, नबी की औरतों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, कि तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। ये वो भी उनकी मकाम का इजहार है कि ऐसा नहीं है जो आम औरतों की तरह तुम नहीं हो। फिर कहा गया कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़बान से बात ना करो। अब कुछ हिदायत दी गई, अब ये हिदायत भी हैं तो उनके लिए निसा अन्नबी कहकर उम्महातुल मोमिनीन से खिताब है, लेकिन ज़ाहिर है कुरान में दर्ज हो रही हैं, आयत ये कुरान में है, वरना तो उनको अपने घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते थे, हिदायत दे सकते थे। तो हमारे लिए भी उसमें हिदायत है, हमें भी जैसे कहा जा रहा हो उनके ज़रिए कहा यह गया कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरो, वक़ार से ठहरो। और उससे पहले बल्कि है कि किसी से दबी ज़बान से बात नहीं करो कि दिल की खराबी में मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और बिल्कुल साफ सीधी बात करो। अब इसका कदर पाकीज़ा ख़वातीन जो माशरे में ऐसा बुलंद मकाम रखने वाली हैं, उन्हें ऐसे फितनों से मुहतात किया गया, तो फिर हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि नामहरम मर्दों से गुफ्तगू करते हुए कैसी एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई भी किसी के लिए भी फितने का शिकार हो सकता, कोई बात करने वाला शख्स ही फितने में पड़ जाए या किसी को इत्तेफाकन किसी के साथ बात करता हुआ देखकर ही कोई दास्तान बना डाले। पीछे सूरह नूर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम का वाक़या हम पढ़ ही चुके हैं। उन सबसे जैसे महफूज किया जा रहा है उन्हें कि ऐसा कोई उन पे बात ना आ सके, तो बात ही इस तरह करो, इस सीधे लहजे में,
جس طرح ایک عام سیدھا سادہ لہجہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے فتنے میں نہ پڑ سکے، کام کی بات ہو جائے، کھلکھلانا یا کچھ اس طرح کی بات کرنا، یا کوئی سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس طرح سے بات کریں تو وہ کوئی غلط مطلب ہی اس سے نہ لے لے، یہ ساری احتیاطیں سکھا دی گئیں۔ اور پھر کہا جاتا کہ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو، وقار سے گھروں میں رہو۔ اس حکم پر اس وقت امہات المومنین اور دوسری مومنات نے جس طرح عمل کیا اس میں ہمارے لیے اصل میں نمونہ ہے۔ گھروں میں بیٹھو وقار سے، تو کیا مطلب ہے؟ گھروں میں انہیں ضرور بند ہی رکھا جائے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امہات المومنین بھی اور دوسری مومنات بھی جو کچھ وہ کرتی تھیں، خود حدیث میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تنبیہ کر دی کہ مت روکو، انہیں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے آج بھی ہمیں۔ اور پھر وہ مردوں کو بھی دین کی تعلیم دینے والی تھیں، ظاہر پردے کے پیچھے ہی سے دیتی ہوں، لیکن حضرت عائشہ کے کتنے مشہور شاگرد ہیں مرد جنہوں نے ان سے قرآن سیکھا، دین سیکھا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہ غزوات کے موقع پہ بھی نکلی گھروں سے، اپنی خدمات انجام دیں، زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے وغیرہ کی۔ جو چیز بنا ہے وہ جیسے آگے بھی آ رہی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ نہ دکھاتی پھرو سج دج، جیسے باہر نکلتے ہوئے جیسی کہ پہلے کی جاہلیت میں، سابق دور جاہلیت کسی سج دج نہ دکھاتی پھرو، یعنی اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کہا جاتا نا۔ اس وقت جس طرح عورتیں اپنے آپ کو نمایاں کر کے باہر نکلتی ہوں، ہر ایک کی توجہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ ایک مومن عورت کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب باہر نکلو تو اس طرح ظاہر نہ کرو۔ پیچھے سورہ نور میں بھی ہم احکامات پڑھ چکے ہیں زینت چھپانے کے، کہ دوسروں پہ زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے، نامحرموں پہ۔ تو تقریباً وہی بات یہاں بھی ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو نمایاں کر کے، نمایاں کرنے کا کئی طرح سے ہر زمانے کے کچھ چلن ہو سکتے، کس طریقے سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، بھڑکدار لباس ہوں، میک اپ وغیرہ ہوں، یا کوئی اور کھنکھناتے ہوئے زیور ہوں، تیز خوشبوئیں ہوں، تو ہر چیز سے ہی ہے کہ وہ انسان احتیاط رکھے کہا جاتا۔ اور پھر نصیحت ہوتی ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کی ان کے لیے بھی، سب کے لیے اس کی فکر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کی، اور وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر بتایا جاتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کہے تو کیسے، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ تمہارے گھروں سے گندگی کو دور کر دے، تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ پاکیزہ بنانے کے طریقے ہیں یہ سارے، یہ جو پیچھے ہدایات دی گئی وہ پاکیزہ بنانے کے لیے ہیں۔ جو نبی کے اہل بیت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، بیویوں کے گھرانے، جو تمام مسلمانوں کے لیے نمونے کے گھر تھے، وہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں پاکیزہ بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر اگلی آیت 35 میں بھی نیک بیویوں کے کرنے کے اور کام بتائے گئے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اور یاد رکھو اللہ کے من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں، یہ ہے کام کرنے کے۔ اس طرح سے باہر تبرج دکھانے کے بجائے جو کرنے کے کام ہے، جس پہ فوکس ہونا چاہیے، جس پہ توجہ ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور حکمت کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ان کا تو بڑا ان کی جا بھی تھی نا امہات المومنین کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی اس لیے تھی کہ وہ ان آیات کو سیکھیں اپنے گھروں میں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں، اس پہ توجہ ہو، وہ حکمت سیکھو کہا جاتا، اور پھر اسی سے ہم اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت سیکھنے والے ہوں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف اور باخبر ہے، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہے، کیا اس کی خواہشیں ہیں، کیا اس کا گول ہے، کیا اس میں تقویٰ ہے، ایک ایک چیز وہ جاننے والا ہے۔ اگلی بہت ہی خوبصورت آیت جو اللہ کے پاس اجر عظیم پانے والوں کی صفات بھی بتا دیتی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
کہہ کے جیسے سامنے رکھ دیے گئے ہر انسان کے کہ یہ صفات ہیں جو ہونی چاہیے، اللہ کے پاس اجر پانے والے ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اپنے اندر دیکھ لیں کیا ہم بھی ویسے ہی ہیں، مسلمین اور مسلمات جیسے کہا جاتا۔ اب یہ آیت ویسے یہ بھی کہ جس طرح ذکر آتا نا، صرف مسلمین مومنین کہنے کے بجائے مسلمات مومنات خاشعات سب کا بھی وہ واضح کر دیتی ہے آیت کہ اللہ کی نظر میں مرد اور عورتیں دونوں بالکل برابر درجہ رکھتے ہیں، ہر ایک جیسا عمل کرے وہ ان کے کام آنے والا ہے۔ اگرچہ مسلمین اور مومنین کہا جائے تو بھی اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں، جمع کے صیغہ جب عربی میں آ رہا ہو تو وہ دونوں ہی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ خواتین کو ان کا مقام بتانے کے لیے، بات بھی اوپر سے خواتین سے ہی چل رہی ہے نا، تو ان کا پھر الگ سے بھی ذکر کیا گیا، اور اسی سے پھر وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ سب اللہ کی نظر میں ایک ہیں، کچھ فرق نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی ہے اعمال کی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمین مسلمات جھک جانے والے، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنے والے، پھر مومنین و مومنات، اسلام اور ایمان پورے دین کی تعبیر ہے نا، اس میں ایمان جو ہے وہ کیا ہے، دین کا باطن ہے، دل میں پورا یقین ہو، اور اسلام اس کا ظاہر ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ عمل کر رہا ہے، جھک رہا ہے اللہ کے آگے یا نہیں۔ تو مومن کا عمل ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ مسلمین کے گروہ میں شامل ہوتا ہے، ہوتی ہیں۔ اور پھر کہا جاتا والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی، اور شوہروں کی بھی، مگر وہ اطاعت انہی کے اندر ہی ہوگی، ظاہر ہے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر۔ امیر کی بھی اطاعت ہے، کسی بھی انسان کی بھی اطاعت جو یعنی کسی پر واجب ہے تو وہ ہے اسی شرط کے ساتھ واجب ہے، اصل تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور پھر والصادقین والصادقات، کہ سچ کر دکھانے والے، صدقو، سچ کرنا کیا ہے، ہم شروع کے سپاروں میں بھی سمجھ رہے تھے۔ صدق کیا ہے، اللہ سے جو ایمان کا جو عہد ایک بندہ ایک بندی کرتی ہے اسے سچ کر دکھائے، اپنے عمل سے سچ کر دکھائے، ثابت کر دے کہ وہ ہے مومن۔ نفاق کے بالکل اپوزٹ کردار ہے، نہیں، والصادقین والصادقات، اپنے عمل سے سچ کر دکھانے والے۔ اور والصابرین والصابرات، ہر حال میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہنے والے، صبر کے ساتھ اپنے دین پر چلتے ہی رہنے والے۔ اور والخاشعین والخاشعات، خشع کیسا عاجزی کرنے والے، اپنے رب کی عظمت و جلال کو جانتے ہیں، پھر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کے آگے جھکنے والے، استکبار کا اپوزٹ بالکل۔ اور پھر والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے، اپنی خواہشات کو دبا کر اپنی ضروریات میں ایثار کر کے اپنا مال دوسروں کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کرتے ہیں، اور اس سے پھر ان کے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے متصدقین والمتصدقات۔ اور پھر صائمین اور صائمات، اپنے نفس کا تزکیہ اور تربیت کرنے والے، روزے بھی رکھ کے کرتے ہوں اور اس کے علاوہ نفس کا تزکیہ کرنے والے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے عفت کی حفاظت کرنے والے، اور والیاں حیا کی اپنی اور سطر کی حفاظت کرنے والے، جس کی تفصیل پیچھے دیکھتے بھی رہے ہیں، سورہ مومنون سورہ نور میں ہم سمجھ آئے۔ اور پھر ذاکرین، کثرت سے ذکر کرنے والے، صرف ذکر کی نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے کی بات آتی ہے کہ حفاظت ہے نیکی میں حسن اللہ کے ذکر سے آتا ہے نا، اور نماز خود بھی اللہ کے ذکر کی ایک مکمل صورت ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کرنے والے بندے یا بندی ہوگی اتنا ہی وہ ساری صفات اپنے اندر راسخ کرنا آسان ہوگا جو اوپر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر ہوں اور ہم ان کی حفاظت بھی کریں، انہیں اور بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر ان کے لیے بشارت، مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت کس طرح ہے، آئندہ ملنے کی بشارت نہیں ہے بلکہ وعد لہم، ان کے لیے تیار ہے، پہلے ہی تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے سمجھے وہاں تیار کر دیتا ہے اپنے لیے جنت میں کچھ، اس کا اپنا اجر اس کا تیار ہوتا جاتا ہے نا، تو اسی لیے اعد لہم آتا ہے، ان کے لیے تیار ہے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم۔ آیت 36 بھی یاد رکھنے والی ہے، بلکہ اس میں ہمیشہ یاد رکھنے والا اصول دیتی ہے کہ کسی مومن مرد اور مومنہ کو یہ حق نہیں ہے
کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے، کوئی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ کچھ احکامات تو ہم پیچھے دیکھ بھی چکے، کتنی تفصیل سے آتے ہیں نا، وراثت کے ہیں، نکاح اور طلاق کے قوانین ہیں، اور وہ سب جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ایک مومن ایک مومنہ کا کیا ہے، ان کے آگے جھک جائے، پھر کہیں اور نہ دیکھے کہ اچھا یہ کام آج نہیں ہو سکتا میں اسے چھوڑ دوں۔ اسلام کا مطلب ہی ہوتا نا جھک جانا، اپنے اختیار اپنے رب کے ہاتھ میں دے دینا۔ اور پھر تنبیہ بھی ہے کہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ تو سری گمراہی میں پڑ گیا، وہ تو کھلی گمراہی ہے، فقط ضلالا مبینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے رکھے اس کھلی گمراہی سے۔ اب آگے زید بن حارثہ اور حضرت زینب کے واقعات چلتے ہیں۔ آیت 37 میں جو کہا گیا کہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، کس طرح وہ حضرت خدیجہ تک پہنچے، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آپ کی شفقت اور محبت انہیں حاصل ہوئی، کہاں غلام کی حیثیت سے آئے تھے اور کہاں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا مقام حاصل ہو گیا، وہ بولے بیٹے وہ کہلائے۔ تو وہ اس شخص سے تم کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اب بیوی ان کی کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات تھیں۔ ان سے ان کا خاندان، حضرت زینب بنت جہش کا خاندان خود بھی ایک ظاہر آزاد کردہ غلام کے اس وقت کا ماحول کس طرح کا تھا نا، بلکہ آج تک بھی اس طرح ہے، اتنی کوشش کے باوجود اسلام کی کہ اتنے اعلیٰ نسب کی خاندان کی عورت کو وہ ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح میں دینا پسند نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جیسے کہ اوپر والی آیت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے، خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھی تو پھر حضرت زینب ان سے نکاح کے لیے تیار ہوئیں، لیکن ظاہر دونوں کے مزاجوں میں اس قدر فرق تھا۔ حضرت زید بن حارثہ خود بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں دیکھتے ہوں، یا ایک ہو جاتا ہے نا کہ ذہن میں رہتا ہے کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان کی ہیں، اس طرح اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں، یا جو بھی ہوا ہو وہ ان کی بن نہیں رہی تھی۔ اور حضرت زید بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ نہیں ابھی کر کے دیکھو، اس طرح وہ انہیں روک رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، اور وہ کیا بات تھی؟ اس وجہ سے بہت غلط معنی بھی لوگوں نے لیے۔ اسی بات پر ویسے بہت ہی طوفان اٹھے ہی تھے نا، بلکہ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کل جب ہم نے سورہ احزاب شروع کی، وہیں سے یا ایھا النبی کہہ کے شروع ہوتی سورہ احزاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا مقام یاد دلایا جاتا۔ آپ قیامت تک کے لیے سب کے لیے نمونہ ہیں، آپ کو وہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کر کے دکھانا ہے سب لوگوں کو، اس سب کے لیے بات ہو رہی تھی نا۔ تو وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر وہ طلاق دے دیں حضرت زید اپنی بیوی کو، تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے شادی کی اور اب مطلقہ کہلائیں، وہ ایک باعزت خاتون، تو اب ان کو ان کا مقام واپس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح کرنا ہوگا، یا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہی ہو چکا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا ہے ان سے۔ تو اصل میں وہ بات تھی، ورنہ وہ ان کی بچپن سے دیکھی ہوئی حقیقی پھوپھی ذات تھیں۔ اگر آپ کو ان سے کوئی نکاح کی خواہش ہوتی نعوذ باللہ تو آپ پہلے ہی کر سکتے تھے نا۔ تو وہ کوئی بات نہیں تھی، اصل بات وہ تھی کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی کی نا آگے، یہ دوسری بات تو ظاہر نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا اس بات کو۔ اور کہا جاتا ہے کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی وہ آزمائش تھی ان سے نکاح کرنا،
کہ ایک تو پہلی 4 بیویاں بھی تھیں آپ کی، عام مومنوں کو اجازت نہیں تھی 5 کی، اور پھر منہ بولا بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اس وقت، تو ان کے اپنی بہو سے، مطلقہ بہو سے شادی کرنا سمجھتے دوسرے لوگ، اس پر طوفان اٹھتے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شادی کروانا بھی چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو لیے جو حرمت لوگوں کے ذہن میں ہے وہ نکل جائے، وہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہی رہے گا، وہ حقیقی بیٹا ہو نہیں سکتا، یہ بات ثابت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نکاح کروانا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلما قضى زید منہا، پر پھر جب زید پوری کر چکا اپنی حاجت، یعنی جو وہ چاہتے تھے طلاق دینا انہوں نے طلاق دے دی، طلاق پوری ہو گئی، تو پھر زوجنا کہا، ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا۔ اس کو بالکل لٹرلی بھی کسی نے لیا کہ آسمان پہ نکاح ہو گیا تھا، لیکن دوسرا کا خیال ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے نکاح کے لیے کہا پھر نکاح ہوا زمین پہ جس طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ ہوا تھا۔ لکیلا بتا بھی دیا گیا کہ کیوں، وہ لکیلا یکون علی المومنین حرج، تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہیں رہے، فی ازواج ادعیائہم، کہ اپنے منہ بولے بیٹوں سے کی بیویوں سے، ان کی مطلقہ سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں رہے، یعنی وہ خامخواہ کی پابندی لوگوں سے اٹھا دینی تھی اللہ تعالیٰ کو، کہ منہ بولے رشتوں کو حقیقی رشتہ سمجھ کر اس طرح سے ڈیل کریں۔ اس میں بہت سے فتنے بھی پھیلنے کے اندیشے ہوتے ہیں نا، جب منہ بولے بیٹا ہو، منہ بولے بیٹا بیٹی جو بھی رشتے ہوں انہیں حقیقی رشتوں کی طرح، ایک محرم اور نامحرم کا سورہ نور سورہ احزاب میں بہت ہی اچھی طرح بالکل ڈسٹنکشن کر دیا گیا، ان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان سے کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک نامحرم ہے منہ بولا رشتہ، اور اسے محرم رشتے کی طرح اگر اس کے ساتھ ڈیل کریں تو بہت سی گندگیاں اور فتنے پیدا ہو سکتے، وہ ختم کروانا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کر دیا۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے، پہلے سے کہا جاتا وَكَانَ أَمْرَ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، وہ کام تو ہو کر ہی رہنا ہے، یہ اس کے جو کام ہونا ہے، جو اللہ کی سنت ہے اس کام کو اللہ تعالیٰ پورا کروا کر ہی رہتا ہے۔ اس میں بالکل وہ بات یاد آتی ہے نا جو حضرت مریم کے لیے بھی جب بیٹے کی پیدائش کی خبر وہ دی جاتی، کہا جاتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یہ کام تو ہو کر ہی رہنا ہے، وہ طے ہے وہ کام کے ہونا ہی ہے۔ ان کے لیے بھی کتنی بڑی، حضرت مریم کے لیے بھی وہ آزمائش تھی، کنواری لڑکی بیٹے کو لے کر آئے سب کے سامنے، اور اسی طرح کی آزمائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اپنے نبی سے کروایا، اور اس کے اسی طرح جیسے آپ ڈر رہے تھے ویسے طوفان اٹھے بھی مدینے میں، بلکہ اس کے اثرات آج تک بھی دیکھنے میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسی کیسی باتیں کی جاتی۔ یہاں وضاحت ہو جاتی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو رجال کا آتا، بیبیز ہی فوت ہو گئے نا آپ کے بیٹے جو ہوئے، کوئی بڑے کوئی رجال ہوئے نہیں، مرد تھے نہیں، تو وہ تو ہے ہی نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو تم یہ سمجھو کہ وہ بہو سے نکاح کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو کیا ہے ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، احکامات کو صحیح طرح سے سمجھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ کام کر دینا تھا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے وہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی کہ آپ کے بعد کسی اور کو کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی اور دعویٰ کرے تو وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، کوئی اور کسی اور کو نبی مانے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ اس لیے بھی یاد دلایا گیا کہ یہ کام آپ سے اس لیے لیا گیا۔ اور پھر اب طوفان تو اٹھیں گے اور اٹھے جو اٹھنے تھے، اور اس کے لیے پھر مسلمانوں کو، مومنوں کو ہدایت ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے ذکر۔ جب باہر اتنے طوفان اٹھ رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی باتیں بنائی جا رہی ہوں، اس وقت مومنوں کے کرنے کا کیا کام ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ جا کے ان سے لڑائی جھگڑے بحث کرنے کے بجائے منافقین سے، مومنوں کا کام یہ کہ وہ اب اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو کہا جاتا، اور یہ کہا گیا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ،
کہ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، رحمت فرماتا ہے، تم پر کہا جا رہا ہے علیکم، مومنوں سے کہا جا رہا. کیسی کیا مومنوں کی شان ہے، اہل ایمان کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھیجی جائیں، ملائکہ بھیجیں، اور وہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف، تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہم نے فراہم کر رکھا ہے. پھر یا ایھا النبی کا خطاب ہم نے یاد کیا تھا نا کہ بہت اس صورت میں آتا ہے کئی دفعہ. پھر یا ایھا النبی کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا کہ ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، روشن چراغ بنا کر. پھر کہا جاتا ہے کہ بشارت دے دو مومنوں کو، ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے، ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرہ ہے. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی کافر اور منافقین کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کریں. ودعا اذاہم، ان کو دفع کر دیں ان کی اذیتوں کو، تو آپ اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اب یہ ساری آیات میں بہت کچھ ویسے ہدایات بھی ہیں ہمارے لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح شاہد مبشر اور نذیر ہونا وہ اصل مقام ہے. آپ شہادت دینے والے تھے، بشارت دینے والے تھے، انذار کرنے والے تھے، اللہ کی طرف وہ بلانے والے تھے اللہ کی اجازت سے. سراجا منیرا کہنا کیسے، اصل روشنی کا منبع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی سے ہدایت ساری دنیا تک پہنچنے والی ہے، وہ ہدایت ہم لینے والے ہوں، پھر ہم دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. آگے پھر کچھ اور مومنوں کے لیے کچھ ہدایات ہیں، طلاق کے بارے میں بھی. اور پھر آیت 50 سے کچھ ہدایات دی گئی. یا ایھا النبی، پھر خطاب اے نبی. کچھ جیسے کون سی عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں وہ بتایا گیا. ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی ہے اور نکاح کی اور جیسے شادیاں کرنے کی. اب اس کی کیا وجہ ہے، آپ سے کیوں وہ نکاح اور کیوں کروائے گئے، کیوں شادیاں کروائی گئی، وہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے ایک تو جب اجازت دی گئی اس میں ایک تو یہ بات بتا دی گئی کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، وہ یہ اجازت خالص آپ کے لیے ہے. تو دوسری عورتوں سے اور مزید عورتوں سے، یعنی 5ویں بیوی حضرت زینب ہو چکی تھی، اور بھی عورتوں سے بتایا گیا کہ ان سے آپ کر سکتے ہو. اور یہ بات وہ ہے جس پہ بہت طوفان اٹھتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج تک بھی، بلکہ کتنی اللہ کے دشمنوں نے اس چیز کو ہتھیار بنا لیا نا، مسلمانوں تک کو بہکانے کا، مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے کا، کہ نعوذ باللہ جو جس طرح کی تصویر وہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو بہت عورتوں کی ضرورت تھی. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں وہ اجازت دی گئی اس کے لیے. یہاں پہ اسی آیت 85 میں یہ بھی کہا گیا کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ تم پر کوئی حرج نہیں ہو. اب یہ حرج کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی بیویوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پورا جوانی کا عرصہ ایک اپنے سے بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ گزارا تھا، اور اس کے بعد بھی جب دوبارہ شادی کی بھی تو حضرت سودا ان سے بھی بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ پھر آپ نے کافی عرصہ گزارا. اس کے بعد پھر آپ کی شادیاں دوسرے خواتین سے ہوئیں. تو کوئی خواتین کی ویسے آپ کو ضرورت نہیں تھی شادی کے لیے. لیکن جو حرج کی بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک اتنا بڑا کام تھا، اپنی امت کے ایک ایک فرد کے سامنے آپ کو دین کی شہادت پیش کرنی تھی. اور اس میں آدھی بلکہ اکثر آدھے سے بھی زیادہ آبادی عورتوں کی ہوتے ہیں، اور انہیں بھی دین سمجھانا تھا. اور جس طرح کے ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس میں مرد اور عورتوں کا ایسا آزادانہ میل جول نہیں ہوتا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دین سیکھنے کے لیے ایسی کئی خواتین ہوتی جو خود دین سیکھتی اور پھر دوسروں تک پہنچاتی. ایک تو اس کے لیے بہت ضرورت تھی. پھر آپ کو پورے دین کو قائم کرنا تھا سرزمین عرب پہ. مختلف قبائل سے کشمکشیں تھیں، اور اس وقت جیسا طریقہ تھا، اس وقت کا نام تھا
کہ جنگ ہو، کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی وغیرہ ہاتھ آ جائے تو اس کو ویسا ہی مقام دینے کے لیے جو فاتح سردار ہے اس کے حوالے کی جاتی تھی، اور پھر اسی کی وجہ سے آگے قبائل کے تعلقات درست بھی ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح بھی آپ کو کچھ نکاح کرنے کی ضرورت تھی۔ امہات المومنین حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ریحانہ یہودی خاندانوں سے تھیں، ان سے شادیوں کے بعد ان کی دشمنیاں ہی ٹھنڈی پڑ گئیں۔ حضرت ام حبیبہ سے شادی ہوئی، ابو سفیان کی دشمنی ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت زینب کا نکاح جاہلانہ رسم توڑنے یا معاشرے کی اصلاح کے لیے تھا۔ تو مختلف اس کی وجوہات تھی جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس کے ذریعے اس سے بلکہ خود نکاح کروایا کچھ سے، تو وہ اس وجہ سے کی گئی وہ شادیاں ہوئیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ساتھ ہی مومنوں کا امتحان بھی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں یا شک و شبہات میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 53 سے کچھ ہدایات ہیں جو سب مومنوں کے لیے بھی ہیں، لیکن بات ازواج نبی کے گھروں سے شروع ہوتی ہے، جو نمونے کا گھر ہے۔ آیت 53 جو ہے وہ آیت حجاب بھی کہلاتی۔ وہاں پہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ اس آیت کو ہم نے یاد کیا تھا سورہ نور پڑھتے ہوئے بھی، کہ روکا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، یا کھانا ختم ہو کر بھی کتنی رات گزر جائے اور وہیں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حیادار اس طرح کے، اور آپ کا ایسا اخلاق تھا، آپ ٹوکنے والے نہیں تھے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، ان کو سمجھایا کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتے تم، جب بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اور پھر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، من وراء حجاب، اسی وجہ سے آیت حجاب کہلاتی۔ تو اور یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح مردوں اور عورتوں کا کس طرح الگ رہنا وہ اصل پسندیدہ ہے۔ اکثر معاشرے میں ہم عام طور پہ مسلمان جس طرح سوچتے ہیں، ہم تو اعتماد کرتے ہیں، ان پہ اعتماد ہے، یا کسی سے اگر سامنے نہ آنا چاہیں تو جیسے کوئی اعتماد نہیں کیا جا رہا، اس طرح کا سمجھ رہے ہوتے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ امہات المومنین کتنی نیک متقی خواتین تھیں، اس وقت کے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی پوری بلکہ زمانے کا جو سب سے بہترین گروہ تھا وہ سب صحابہ کرام کا، اور انہیں بھی روک دیا گیا کہ وہ جا کے ان سے نہ مانگے سامنے سے، بلکہ حجاب سے بات کریں، پردے سے بات کریں، وہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس پہ جس طرح عمل ہوا، جن کو بالکل اسی طریقے پہ جو چلنا چاہتے تھے مومن اور مومنات، انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ کہیں یہ بھی نظر آتا کہ ملتے بھی تھے، بات ہوتی بھی تھی مرد عورتوں کے آپس میں، تو تھوڑا سا گرے ایریا تو ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا بھی ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر بھی سکیں نا۔ وہ یہی بتا دیا گیا کہ وہ کس طرح وہ مائیں ہیں نا تمہاری، ان کے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور پھر آیت 55 میں کہا گیا کہ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئے۔ اب یہ پھر وہی جس طرح سورہ نور میں تھا، مختلف رشتے بتا دیے گئے جو محرم ہیں، جن کے ساتھ آسانی سے میل جول ہو سکتا، اور محرم اور نامحرم کا وہی ڈسٹنکشن اس سے ہی ہوتا ہے نا، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ، وہاں پہ تھا کہ زینت ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہے کہ تم ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ اور پھر ہدایت تاکید بھی، واتقین اللہ، تقویٰ کرو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ پھر مشہور آیت جو ہم سب کو یاد بھی ہے، عمل بھی اس پہ کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی، اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. پیچھے تھا کہ تم پہ بھیجتے ہیں، ان مومنوں پہ، یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ. اور یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا احادیث بھی آپ کو یاد ہے، اس پہ الحمدللہ عمل بھی بہت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ اس کا سمجھ میں آتا کیا مرتبہ ہے، کیسی عزت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی ہم نوائی انسان کر لے کہ وہ اللہ اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، اور جو مومنین درود بھیجیں وہ بھی جیسے ان کے ہی ہم نوا ہو رہے ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی توفیق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی. جمعے کی بھی کو بھی خاص دن سمجھا جاتا نا حضور پر درود بھیجنے کے لیے، آج ہے بھی جمعہ. تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والے ہوں. اس میں بہت چھوٹا سے بھی درود ہو سکتے، صرف اللہم صلی علی محمد، اور پھر جو وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کہہ دیں، یا بہترین درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر وہ درود ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی ہم نے آیت 55 میں جو دیکھا تھا، جو محرم اور نامحرموں کا، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے رشتے محرم ہے کون سے نامحرم، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں سے کس طرح کا میل جول انٹریکشن مناسب ہے، اپراپریٹ ہے، اور کون سا نہیں ہے. ایک بالکل نامحرم سے اس طرح ہنسی مذاق ہونا یا ہاتھ لگا دینا، گلے ملنا، یہ سب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. پھر آیت 59 میں ہمارے لیے خاص حکم ہے، یا ایھا النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے، یعنی ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہو اللہ کا بھی حکم، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہمارے لیے. اور کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ یدنین علیہن جو ہے، دنا ہوتا ہے جیسے نیچے کرنا، تو جلابیب چادر، تو ان جلابیبہن ان کی چادریں. تو جیسے سورہ نور میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ چادر لے کر نکلنے کا طریقہ ہی تھا نا پہلے سے، جس میں سورہ نور میں اپنے سینوں پہ اس کا بکر مارنے کی ہدایت تھی. اور اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ من جلابیبہن، تو اس کا تھوڑا حصہ اوپر سے ڈال لیں، جیسے یہ آ رہا ہے. تو ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ ایک زینت اپنی چھپانے کے لیے اوپر سے چادر لے کر لینا چاہیے. اور یہی آیت ہے جس سے مفسرین نے نقاب کو بھی حکم نکالا نا، کیونکہ من جلابیبہن ہے تو تھوڑا حصہ اپنے اوپر سے پلو ڈال لیں اپنے چہرے پہ، یہ بھی سمجھا گیا. مگر دوسرے ظاہر سب فقہا نے وہ نہیں سمجھا، لیکن چادر تو بہرحال اپنے عام لباس جو گھر کا لباس ہے اس کو چھپانے کے لیے، ایک عورت کے لیے اچھا زینت دینے والا ہی لباس پہننا ہی ہوتا ہے نا اسے، لیکن پھر نامحرموں سے اس کو چھپانے کے لیے اوپر چادر ڈال کے نکلنے کی بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ اصل بتانے کے لیے ہے کہ اپنی پہچان کروانے کے لیے ہے، یا یعرفن وہ پہچان لی جائیں، ساری دنیا کو اپنی چادر کے ذریعے ایک مومن عورت پہچان کروا دے، بتا دے کہ وہ ان سے کوئی غلط توقع نہیں رکھ سکتا. سب جان لیں کہ یہ وہ خاص مسلمان خواتین ہیں جن کا احترام کرنا لازمی ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے. پھر آیت 70، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے خطبوں میں اکثر پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور قولا سدیدا کہیں تو کیا ہوتا، بالکل سیدھی صاف بات کرو. الجھی بھی بات کرنا، سیاست کی بات کرنا، کوئی زومانے ایسی بات کرنا جو دوسرے خود کچھ مطلب لے رہے ہوں، دوسرا کوئی اور کچھ سمجھ رہا ہو، اس سے بڑے فتنے بھی پھیلتے ہیں نا. اور شادی کے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں کیسی حکمت ہے، وہی رشتوں میں کیسی کیسی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں،
بات کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو کسی اور طرح لے رہا ہوتا ہے، اس میں ہدایت کے بھی صاف سیدھی بات کرو، سچی بات سیدھی بات جیسی ہے اس طرح انسان کرے، وہ کہا جاتا۔ اس کی دوسری آیت بھی خاصی یاد رکھنے کی ہے، انشاءاللہ آتی بھی رہی ہے کہ کس طرح اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو کریں، جو اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے فقط فاز فوزا عظیمہ، بہت ہی بڑی کامیابی ان کے لیے ہے۔ پھر آیت 72 بھی بہت اہم آیت پر سورت کا خاتمہ ہوتا، کہا جاتا انا اردنا الامانتا، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔ یہ امانت کیا ہے جس کو اٹھانے سے وہ ڈر گئے؟ امانت وہ ذمہ داری اختیار دے کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، عقل اور شعور دیا، اسے آزادی دی اختیار کی کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو کرے، اور پھر وہ اپنے اختیار سے اللہ کی فرمانبرداری کرے، تو وہ امانت اٹھانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، آسمانوں میں نہ زمین میں نہ پہاڑوں میں، وہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ انکار کر دینا کوئی زبانی انکار ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل یہ کہ وہ اس قابل تھے نہیں کہ اس کو اٹھا سکتے، وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ حملہ الانسان، اور وہی اسی وجہ سے انسان کو وہ شرف حاصل ہوا، جس طرح ہم ابھی پچھلی بھی کلاسوں میں یاد کر رہے تھے کہ کس طرح ایک ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو کس طرح اپنا درجہ بلند کر لیتے ہیں، فرشتے دن اور رات بھی تسبیح کریں تو اسی مقام پر ہیں جس مقام پر ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت کی جو آزادی دی ہے، یہ امانت جو ہم پر رکھی ہے، جو اختیار کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے ہے یہ شرف انسان کا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس عہد کی روح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کی، اپنے ارادے اور اختیار سے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہ ہے اس کے لیے۔ اور شاید ہی کہا جاتا انہ کان ظلوما جہولا، وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ظالم اور جاہل یہاں جو کہا جا رہا ہے ظلوما جہولا، ظلم کیا ہے؟ انصاف کا اپوزٹ یا اسلام کا اپوزٹ، جہل جو ہے وہ حلم کا اپوزٹ یا علم کا اپوزٹ، تو وہ چیزیں بھی انسان کی فطرت میں ہے، وہ بے صبر بھی ہو سکتا ہے، غلط کام کرنے کی بھی اس کے اندر دائیں ہیں، غلط کام بھی کر سکتا ہے، وہی امتحان اس کا ہو رہا ہے نا، وہ اسی کی وجہ سے تو اس کو شرف حاصل ہے۔ جس طرح سمجھیں ایک ہمارا فون، ہمارا کمپیوٹر دن رات ہماری بات سن رہے ہیں، ہم جو کام ان سے لے رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہمارے دل میں کوئی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ڈیوائسز عطا کی، لیکن کوئی ان کی قدر بڑھتی تو نہیں ہے۔ ایک بچہ جو ہماری نافرمانی کر سکتا لیکن پھر بھی وہ ہماری فرمانبرداری کرتا ہے، ہماری بات سن کے ہمارے کام کرتا ہے، تو اس کی قدر کیسی بڑھ جاتی ہے نا، پھر وہ کیسا مقام ہمارے پاس حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ چیز ہے کہ وہ ظلوماً جہولا بھی ہے، لیکن پھر اس پہ وہ قابو پا کر جب وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اسلام پر قائم رہتا ہے، تو پھر وہ اصل مقام پا لیتا ہے، اور اس پر ہی پھر آخرت کا انجام ہونا ہے۔ منافقین کو، منافقات کو، مشرکین اور مشرکات کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، اور وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ بھی کتنی تسلی دینے والی آیت ہے نا۔ انسان تو ہے ظلوماً جہولا بھی ہے، غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں، پھسلتا بھی ہے، لیکن پورا پرفیکٹ صحیح طرح سے وہ اس امانت کا حق ادا کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اس کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، پھر حساب بھی وہ اپنے عفو کے ساتھ، اپنے غفاری کے ساتھ لینے والا ہے، رحمت کے ساتھ لینے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، تاکہ وہ یہ امتحان ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سورہ سبا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، مکی سورہ یہ بھی۔ سورہ انعام بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، وہاں ہم نے سمجھا تھا کہ وہ صورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہونے والی صورتیں ایک خاص پیٹرن پہ آتی ہیں نا قرآن میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1/4 حصہ گزرا، سورہ انعام، پھر ہاف پہ سورہ کہف، پھر اب یہ 3/4 پر سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ سورت میں بھی اللہ کی تعریف اسی طرح بیان کی گئی۔ پہلی آیت ہے کہ حمد اللہ کی
جو آسمان اور زمین ہر چیز کا مالک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بہت حکمت والا باخبر ہے. اور بھی پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی کہ کس طرح وہ سب کچھ وہ جاننے والا ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو زمین سے اترتا ہے، جو اس پر چڑھتا ہے، اور ہر چیز کو وہ جاننے والا. الرحیم الغفور، یہ بھی غفور الرحیم تو قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے نا. الرحیم الغفور کہنا بھی اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی سے یاد کرنا. پھر آیت 10 سے اللہ کا بہترین شکر ادا کرنے والے بندوں کا ذکر ہے. پھر ناشکر گزاری کرنے والوں کا انجام بتایا گیا. اور اس کے بعد پھر قوم سبا، جس کی ملکہ بلقیس کا ذکر ہم پیچھے دیکھ چکے، اس کے دور میں وہاں کی خوشحالی کا بھی ذکر، اور پھر جب ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی تو اس کا کیا انجام ہوا وہ بتایا گیا. آیت 10 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا، اور ہم نے اسے حکم دیا کہ پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، کہ یا جبالو اوّبی مَعَہُ، اس کے ساتھ جیسے رجوع ہو جاؤ پہاڑوں. اور پرندوں کو حکم دیا، اور لوہے کو ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا. کیا کیا فضل اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عطا کیے بتائے جا رہے ہیں. کس طرح پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے تھے. لوہے کو نرم کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا بہت ہی آسانی سے استعمال کرنا سکھا دیا تھا. اس سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا لوہا، لیکن اس کو بہت ہی مہنگا تھا اس کام لینا. تو ان کو کوئی آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. بہترین طریقہ انہیں سکھا دیا گیا بنانے کا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں. انی بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور پھر اس کا جو صحیح شکر کیا ہے، اس سے صحیح کام انسان لے، عمل صالح کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی. اور پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح ہوا کو مسخر کر دیا تھا. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. ہوائیں ان کی جس طرح انہیں ضرورت ہوتی تھی تجارتی بیڑے کہیں لے جانے کے لیے، اسی طرح اس رخ پہ وہ ہوا چلتی تھی. اور جب انہیں واپس آنا ہوتا اس رخ پہ ہوا چل رہی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح ہوا کو مسخر کر دیا تھا. اور پھر یہ بھی کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا، انہیں تانبے کا استعمال سکھا دیا تھا. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان کے قابو میں دیے گئے، لیکن وہ اصل اللہ کا اذن، اللہ کا حکم تھا. اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. اور وہ اس کے لیے بہت سے کام کرتے تھے. بتایا جاتا اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اب یہ بتانے میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین نعمتوں سے نوازا، اور وہ ان نعمتوں کو بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح استعمال کر رہے تھے. تانبے کا بہترین استعمال کیا، لوگوں کو اس سے کتنے فائدے پہنچائے. اور جن ان کے قابو میں ہیں ان سے بڑی بڑی دیگیں بنوائی گئیں جن کے اندر بہت سارا کھانا بنا کر سب کو تقسیم کیا جائے. وہ کر ہی رہے تھے جو وہ کام. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے ملو علی داؤد الشکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پہ. یہ سمجھ میں آتا عملی شکر کیا ہے، اصل شکر کیا ہے، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہوں ان کو کس طرح اللہ کے بندوں کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کرنا. اور کہا جاتا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے. یعنی اس طرح سے اکثر انسانوں کا ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دے تو بخل کرنے لگ جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے. ہے تو کم بندے، لیکن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے ان قلیل بندوں میں ہم بھی شامل ہوں، اللہ کے اس طرح سے ہم انشاءاللہ شکر کرنے والے ہوں. اور اس کے بعد قوم سبا ایک شکر گزاری کی بہترین مثال ہمارے سامنے رکھی گئی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا دور بہترین جو شکر کرنے کی مثال ہو سکتی وہ ان میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا بھی، اور اس سے وہ نہ بہکے، نہ انہوں نے اس کا کوئی غلط استعمال کیا ان نعمتوں کا، بلکہ بہترین اللہ کے شکر پر قائم رہے. اور پھر ناشکری کی ایک بڑی مثال سامنے رکھی گئی کہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں.
اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خوب نوازا، خوب ایسے باغ، دائیں بائیں ان کے 2 باغ، وہ چاہے پوری بستی میں ہی اس طرح کے بڑے باغ ہوں کہ جدھر دیکھیں دونوں طرف ان کو باغ نظر آ رہے ہوں، ہر ایک کو پاس 2 باغ ہوں، واللہ علم۔ بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے اچھی زمین انہیں دی ہوئی تھی۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبۃ، ملک ہے عمدہ پاکیزہ، سوچیں ہوا تک اس کی کیا پاکیزہ ہوگی جس میں باغ باغ بنے ہوئے ہوں، اور رب غفور، اور رب ہے بخشنے والا۔ وہ ان کو بھی نعمتیں ملی تھی، وہ ان کا بہترین شکر کرتے، اللہ تعالیٰ کو کیسے رب غفور پاتے، لیکن انہوں نے تو کیا کیا۔ قوم سبا کا ویسے تاریخ میں مشہور ہے، ان کا عروج بھی بہت مشہور ہے کہ اتنی امیر وہ قوم تھی اور کیا کچھ ان کے پاس تھا، پھر ان کی تباہی بھی مشہور ہے، بالکل ضرب المثل بنی ہوئی تھی ان عربوں میں کہ کس طرح وہ تتر بتر وہ قوم ہوئی۔ تو یہاں وہ آتا ہے کہ پھر کیا ہوا، فَعَرَضُوا، وہ منہ موڑ گئے۔ اب منہ کس طرح موڑا، شکر نہیں کر رہے تھے، کیا کچھ انہوں نے ناشکریاں کی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا پھر جو عذاب آیا وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک بند توڑ سیلاب بھیج دیا، سیل العرم کہا گیا، اسی نام سے مشہور ہے وہ سیلاب، کہ کوئی بڑا بند بنایا ہوا ہوگا جس سے عپاشی کا پورا نظام چل رہا ہوگا نا، جس کی وجہ سے اتنے باغ تھے ان کے پاس، وہ بند، ایک سیلاب ایسا آیا کہ وہ بند ہی ٹوٹ گیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، یعنی زمین ہی بالکل ایسے سیلاب آیا۔ اکثر سیلاب کے بعد تو زمین اور زرخیز ہو جاتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی تھا ان کے لیے کہ وہ پوری زمین ہی ان کی برباد ہو گئی، کچھ کڑوے کسیلے پھل دینے والے ہی بس درخت رہ گئے۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں۔ قوم سبا جیسے وہی قوم ہے جس کے ملکہ کا ذکر ہم پیچھے پڑھ بھی چکے، جو سلیمان پہ ایمان لائی تھی، تو یہ اس کے بعد کا حال ہو سکتا ہے۔ وہ یمن میں بسنے والے تھے نا، تو وہاں سے فلسطین تک کہا جاتا، فلسطین کا ذکر ہوتا ہے، برکت عطا کی جس کو کہا جاتا ہمیشہ، اس کے درمیان نمایاں بستیاں ہم نے بسا دی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ درمیان میں بھی سارے ایسے شہر آباد تھے، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی۔ یعنی ویسے تو دیکھیں ایسا ہوتا نا، بستیاں خود بخود بس گئیں، کسی وجہ سے کہاں بس گئیں اور کیا ہوا، لیکن ہر ایک چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ جیسے نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ وہ بستیاں جو بسی وہ اس طرح اندازے سے بسی تھیں کہ جیسے ایک بستی سے مسافر نکلے اور سمجھے دوسرے کھانے کے وقت تک یا جتنا چل سکتا ہے اس کے بعد ایک اور بستی آ جائے سانس لینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو ایک اندازے پر رکھ دی تھی کہ چلو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، پورے راستے میں شہر آباد ہیں، آرام سے ادھر سے ادھر تک جاتے رہیں، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ اب یہ دعا انہوں نے کیسی کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہو سکتا ہے انہیں تکلیف ہو رہی ہو کہ یہ اتنی ساری بستیاں بسی ہوئی ہیں، جو ان کے کاروبار چلتے ہوں گے اور اس میں ان کو بھی وہ بھی حصہ لے رہی ہیں، انہیں کم ہونا چاہیے یا آبادیاں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، جو بھی ہو انسان کا ہوتا ہے نا، کوئی نعمتیں بھی ہوں جن کے ذریعے اللہ نعمتیں دے رہا ہے، اس میں بھی ایک برائی کا پہلو دیکھ کر اس سے چڑھا رہی ہوتی نا، وہی ان کا حال نظر آتا ہے کہ اللہ نے تو ان کے لیے ایک بہترین انتظام کیا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں سفر کی وہ ہو جائے، لمبے سفر ہو جائے، درمیان میں شہر ہی نہ ہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا، تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ نعمتوں کا شکر کریں، نعمتوں میں برکت ہوتی ہے، نعمتوں کی ناشکری کریں، عملی طور پہ ناشکری کریں، چاہے زبان سے کر بھی رہے ہوں شکر، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چھین لی جاتی ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو، وہی اس سے نصیحت پکڑے گا جو خود ہی صبار شکور ہو۔ آگے آیت 37 دیکھیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ وہ یاد دہانی جو اکثر دیکھتے آ رہے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ مال و اولاد آج مل گئے ہیں
تو میں کوئی اللہ کا مقرب ہوں، یا نعمتیں کم ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناخوش ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے وہ بتایا جاتا کہ اللہ کے مقرب ہونے یا نہ ہونے کا. وہ تو ایمان اور عمل صالح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو عمل صالح کرے اس کے لیے تو کہا جاتا جزا، بلکہ ضعف آتا ہے، ملٹیپل دوہری جزا ہے. جو کچھ وہ کریں اور وہ فی الغرفات آمنون، اور وہ امن سے رہیں گے. غرفات میں اللہ کے پاس بلند و بالا مقام ان کے لیے ہے. سورہ فاتر شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تعریف سب اس کے لیے اللہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. ایسے فرشتے بنائے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کچھ ہمیں پتہ نہیں کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں یہاں پہ کہ فرشتے کیسے کیسے ہیں جو اس کائنات کے کارکن ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں. طرح طرح کی قوتیں رکھنے والے، کسی کے 2 3 4 بھی پر ہیں. حضرت جبریل کا حدیث سے ہمیں 600 پر کا پتہ چلتا. تو ایسی بڑی بڑی طاقت رکھنے والے بھی. اور پھر آیت 10 سے انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ یاد دہانی کہ انسان کی پوری زندگی میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، وہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر نشانیاں دکھائی گئیں کہ کس طرح ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزوں سے مل کر کائنات کا نظام کتنے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، کون ہے اس کو چلانے والا. آیت 31 بھی آگے دیکھنا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم اب بہت ہو گیا ہے، تو ہم تھوڑا سا سورہ یاسین بس دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے. بہت سی ظاہر ہے ہر آیت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. آیت 32 خاص طور پہ 32 میں مختلف قسم کے جو بتایا گیا کہ کس طرح ایمان لانے والوں کو کہ کیا کیا درجے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اب وہ ہم ہی لوگ، ہمارے ذکر ہو رہا ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا. ان میں سے کچھ تو ہیں جو ظالم للنفس، جو نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں. ان میں چاہے وہ کتاب کا انکار کر دینے والے ہوں یا ایمان لا کے نفاق کرنے والے ہوں یا گناہ بالکل فاسق گناہ گار ہوں. اور دوسرے ہیں ومنہم مقتصد، وہ جو درمیان کی راہ چلنے والے ہیں. ملے جلے اعمال ان کے ہیں، نیکی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور تیسرا گروہ ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، وہ جو اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق ہی ہوتی نا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. اور وہ ہے فضل الکبیر. پھر تینوں کے اسی طرح کے انجام آگے آتے ہیں. اسی طرح کا انجام ان تینوں گروہوں کے سورہ واقعہ میں بھی ہم دیکھیں گے. سورہ یاسین شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین کثرت سے پڑھی جانے والی سورت، مکی صورتوں کی طرح توحید اور آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بات مختلف طریقوں سے سمجھائی گئی. یاسین جو ہے اسے بعض نے تو بس حروف مقطعات ہی سمجھا. قرآن نام کی بات بھی ہم سمجھتے رہے حروف مقطعات کے لیے. اس صورت کا تو ہے بھی مشہور نام ہی یاسین ہے. کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سمجھا. پھر قرآن حکیم کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ انک لمن المرسلین، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. گویا قرآن خود اس بات پر گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط مستقیم. اور یہ کتاب عزیز الرحیم ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے. اپنی رحمت کی بنا پہ جو سب سے غالب ہستی ہے اس نے یہ کتاب ہم پہ نازل کی. پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس کی وجہ سے افسردہ ہوتے تھے، لیکن یہ ہے حقیقت نہیں لائیں گے ایمان. اور ایمان نہیں لانے کی وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے اپنے آپ کو جیسے کسی باکس میں بند کر دیا ہو. جس حال میں ہے اس کے پیچھے نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں، نہ تو ماضی کے قوموں سے کوئی سبق لے سکیں، نہ آگے کا سوچنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کہا گیا نا کہ ان کے آگے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی، پیچھے ایک دیوار. آیت 9 میں لیکن انہی میں سے وہ شخص بھی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا، اس کو ماننے والا ہے. الرحمن سے جس کے دل میں خشیت ہے اس کو آپ بشارت دے دیں مغفرت اور اجر کریم کی. اور پھر وہی یاد رکھنے والی بات جس کی بار بار یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اللہ کے پاس ایک کتاب میں. اور پھر آیت 13 سے ایک بستی کی مثال کے ذریعے قریش کو سمجھایا گیا
کہ رسولوں کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے. وہ بستی کون سی تھی اور رسول کون تھے اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات سمجھنے کے لیے، اور کوئی جو تحقیق لوگوں نے کی اس میں سے بھی کوئی یقینی بات پتہ ہی نہیں چلتی. اور ان کے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نہیں تین رسول بھیجے گئے، لیکن بستی والوں کے وہی الزامات اور اعتراضات تھے جو اس وقت اس آیت کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جا رہے تھے. اور پھر ایک ایمان لانے والے کا کردار ہمارے سامنے رکھا گیا اور بستی کا انجام بتایا گیا، جس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں 23ویں پارے کے مطالعے کے دوران بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.